बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा, कैसे हैं आप लोग? बेटा हम लोग नज़्म पढ़ रहे थे मेहनत की बरक़ात, और उसका आखिरी बंद हमें आज पढ़ना है। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 96 निकाल लीजिए, पेज नंबर 96, और इसका जो आखिरी बंद है वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जल्दी से किताबें खोल लीजिए और हम पढ़ना शुरू करते हैं। जी जनाब, किताबें खुल गई हैं। तो इसका बंद है जिसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली कह रहे हैं, तुम ही अपनी मुश्किल को आसान करोगे, तुम ही दर्द का अपने दरमा करोगे। दरमा का मतलब होता है इलाज। तुम ही अपनी मंजिल का सामा करोगे तुम ही कुछ अगर या करोगे। अगर अलग पढ़ना है, या से मुराद है यहाँ। छुपा दस्ते हिम्मत में ज़ोरे क़ज़ा है, दस्त कहते हैं हाथ को। दस्ते हिम्मत, हिम्मत का हाथ। ज़ोरे क़ज़ा यानी क़ज़ा व क़दर के फ़ैसले, यानी जो हम कह सकते हैं क़िस्मत के फ़ैसले। मसल है, मसल यानी ज़रबुल मसल। यानी मसल मशहूर है कि हिम्मत का हामी खुदा है। हामी यानी मदद करने वाला, मददगार। मतलब क्या हुआ, इसका मफ़हूम क्या हुआ कि इसमें मफ़हूम इसका आप इस तरह से लिखेंगे कि इस शेर में शायर ये कह रहा है कि इंसान जो है वो अपनी मुश्किल को ख़ुद ही आसान करेगा, और वो अपनी मेहनत और अपनी कोशिश से ही अपनी मुश्किल को आसान करेगा। अपने दर्द का इलाज हमें ख़ुद ही करना है, और तुम उठो और अपनी मंजिल का सामान करो। और अगर यहाँ पर कुछ तुम्हारे लिए कोई कर सकता है तो वो तुम्हारी अपनी ज़ात है, तुम खुद उसके लिए जो कुछ करोगे वो करोगे। और दस्ते हिम्मत में अल्लाह ताला का जो हाथ है वो छुपा हुआ है। और इसको देखिए पेज नंबर 153, हमारे जो नोट्स हैं उनका पेज नंबर 153 निकालिए। वहाँ पर एक छोटा सा और आसान सा इसका मफ़हूम हमने लिखा है। वो क्या है कि इंसान को चाहिए कि अपनी मुश्किलों को आसान करने के लिए ख़ुद मेहनत करे, क्योंकि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये एक मक़ूला भी है, एक मशहूर कौल है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और जो खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये दोनों मक़ूले हैं, और वो जो है इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उनको भी बीच में इस्तेमाल किया है, इस ज़रबुल मसल को। उसके बाद इसकी तशरीह की तरफ आएंगे तो सबसे पहले वही बात कि आप पहले 1 या 1.5 लाइन का शायर का तारुफ़ लिखेंगे कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब के बहुत बड़े मोहसिन हैं। आप बैक वक्त शायर, नसर निगार, नक़ाद और साहिब तर्ज़ सवाने निगार हैं। आपकी शायरी बहुत से पहलुओं से मुनफरिद और मुमताज़ मकाम रखती है। आपकी शायरी में इस्लाह है, मक़सदियत है, जिद्दत और असलियत का रंग नुमायाँ है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का मौक़िफ़ ये है कि जो लोग ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। ये अशार मेहनत के नतीजे में हासिल होने वाली इज़्ज़त और कामयाबी की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं। यानी जिसमें वो कह रहे हैं कि तुम ही अपनी मुश्किल को आसान करोगे। अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल हमें दरपेश होगी, किसी भी चीज़ को हासिल करना है, किसी मकसद को हासिल करना है, कोई कामयाबी हमें हासिल करनी है, कोई मुश्किल हम पर आन पड़ी है, उसमें से निकलना है, तो उस मुश्किल में से हम कैसे निकलेंगे? उसमें से हम खुद मुश्किल में से अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से उस मुश्किल में से निकलेंगे। और तुम ही दर्द का अपने दरमा करोगे, यानी अगर किसी इंसान को कोई तकलीफ़, कोई आर्ज़ा है, तो उसके लिए जिस इंसान को तकलीफ़ हो रही है, जिस इंसान को वो दर्द लाहक है, उसके दर्द की शिद्दत का जितना उसको एहसास होगा, जिस तरह से वो खुद उसको महसूस कर सकता है, उस तरह कोई और महसूस नहीं कर सकता। और जिस तरह वो अपने उस दर्द को दूर करने के लिए ख्वाहिशमंद होगा और बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहेगा, उस तरह कोई दूसरा उस दर्द को दूर करने के लिए कोशिश नहीं करेगा, उस तरह से उसको एहसास नहीं होगा।
اور انسان خود جو ہے وہ اپنی تکلیف کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے، یعنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا سامان تمہیں چاہیے ہے، کیا بندوبست کرنے ہیں، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، تمہیں کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی، کس طرح کس زاویے پر محنت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، یہ تمہیں خود ہی دیکھنا ہے اور تمہیں خود ہی اس کا زیادہ اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا، اور تم خود ہی اپنی منزل کا سامان کرو گے اور اپنی منزل پر پہنچو گے۔ کرو گے تم ہی کچھ اگر یہاں کرو گے، یہاں اس دنیا میں اگر کوئی ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے تو وہ ہماری اپنی ہی ذات ہے، خود ہم ہی اپنے لیے محنت کر کے اور کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا انسان کسی کے لیے وقتی طور پر کچھ تھوڑا سا فائدہ پہنچا سکتا ہے، وقتی طور پر تھوڑا سا اس کو سہارا دے سکتا ہے، لیکن مستقل کوئی کسی کی زندگی نہ گزروا سکتا ہے، نہ کسی کی زندگی کو مستقل طور پر کامیابیوں سے ہمکنار کرا سکتا ہے۔ انسان کو اگر مستقل کامیابیاں حاصل کرنی ہیں تو اس کے لیے ہمت پیہم اور جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جس کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور کامیابیوں کا جو سفر ہے اس کا وہ جاری رہتا ہے۔ اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، اس کو آپ ریلیونٹ شعر کے طور پر لکھ سکتے ہیں، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو یہ جو شعر ہے اس کو آپ متعلقہ شعر کے طور پر لکھ سکتے ہیں کہ اقبال نے بھی اسی موضوع کے متعلق کہا ہے، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، یعنی مکمل یقین رکھنا، محکم یعنی مکمل پختہ یقین، یعنی اگر ہم اپنا کوئی مقصد لیے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے مقصد کی سچائی پر یقین ہونا چاہیے، اپنی محنت پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم محنت کریں گے تو ہم اپنے مقصد کو ضرور پالیں گے، اور اس کے لیے پیہم عمل کرنا چاہیے، یعنی مسلسل اس کے لیے عمل کرنا چاہیے، عمل سے مراد یہاں پر محنت ہے، اور محبت فاتح عالم، اور محبت سے، پیار محبت سے لوگوں کے ساتھ ہمیں چلتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے کہ انسان جو ہے وہ اس پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، کہ جو طاقتور لوگ، عظیم لوگ ہوتے ہیں، زندگی کے جہاد میں ان کے پاس جو شمشیریں ہوتی ہیں، جو جن سے وہ زندگی کا جو عملی میدان ہے اس میں آگے بڑھتے ہیں، اور ایک یہ جو زندگی کی جنگ ہے اس کو جو لڑتے ہیں، ان کے پاس اصل میں جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ یہی تینوں چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ یقین محکم ہے، عمل پیہم اور محبت فاتح عالم۔ تو یہ ان چیزوں کے ساتھ انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پوری کائنات کو فتح کر سکتا ہے۔ آخری جو اس بند کا شعر ہے وہ دیکھیے، اس میں لکھا ہے، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، یعنی مولانا الطاف حسین حالی کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر میں انہوں نے اس ساری جو یہاں تک کی نظم تھی اس کا سمجھیں کہ اس شعر میں اس کا نچوڑ دے دیا، اس کا نتیجہ دے دیا کہ کامیابی کا جو راز ہے، اور اس کا جو راز ہے وہ کیا ہے؟ وہ محنت میں پوشیدہ ہے۔ الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو ہمت ہے، اس کا جو زور بازو ہے، اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ ہی قضاء و قدر کے فیصلے کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں کیا ہونا ہے، وہ زندگی میں کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، وہ زندگی میں اچھا مقام حاصل کرے گا یا برا مقام حاصل کرے گا، وہ جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے گا، وہ تنزلی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ
کس چیز میں ہے؟ یہ سب کچھ اس کے زور بازو میں ہے۔ اگر وہ اپنے بازوؤں کی قوت کو آزماتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو یہی جو اس کا دست ہمت ہے، یہ اس کی اپنی قسمت کے فیصلے لکھے گا۔ یعنی انسان کی قسمت جو ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے اپنی قسمت کو لکھتا ہے۔ اور اسی کے لیے مثل مشہور ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے، یعنی ہمت کرنے والوں کا حامی، ہمت کرنے والوں کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں مفت میں کوئی کامیابی مل جاتی ہے، تو جو عظیم لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسی کامیابی جو انہیں بیٹھے بٹھائے مل جائے، وہ کامیابی بھی ان کو اچھی نہیں لگتی، ان کو پسند نہیں آتی، کہ اس میں ان کی اپنی محنت شامل نہیں ہوتی۔ اسی پیرائے میں کسی شاعر نے لکھا ہے، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری پنہاں ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے تیرے خون جگر میں، یعنی محنت میں۔ جی یہ تو تھا ہماری نظم کا آخری بند، اور اس میں دیکھیے نیچے یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مد و جزر اسلام، یعنی یہ مد و جزر اسلام سے لی گئی نظم ہے، اور اس کے ہم نے آج آخری بند کی تشریح پڑھی۔ اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ صفحہ نمبر 154 نوٹس، آپ کے جو نوٹس ہیں یونیک کے نئے والے نوٹس، ان کو دیکھ لیجئے، اور آپ کے جو نئے والے نوٹس ہیں ان کا صفحہ نمبر 154 یعنی 154 وہ نکالیے، اس پر اس کا مرکزی خیال لکھا ہوا ہے۔ مرکزی خیال، اس پوری نظم کا مرکزی خیال کیا ہے کہ محنت سے انسان کو اپنے مقاصد حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو تھی ہماری نظم جو ہم نے یہاں مکمل کی، اور اس کے اشعار کی تشریح کو ہم نے سمجھا، اور متعلقہ اشعار لکھے، اور متعلقہ مواد ہم نے جو ہے وہ لکھا، اور اس کو ہم نے ساری نظم کو یہاں پر مکمل کیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی جو مشق ہے اس کی طرف۔ مشق کا پہلا سوال ہے جو خالی جگہیں جس میں آپ کو پر کرنی ہوتی ہیں، یہ آپ کے جو ہے وہ بورڈ میں سوال نہیں آتا، لیکن کیونکہ ہمیں مشق تو ساری ہی حل کرنی ہے، یہ جو ہے ایم سی کیوز کی صورت میں آ سکتا ہے۔ اس ایک لفظ وہ جو خالی جگہ میں لکھنا ہے، اس کی جگہ 4 الفاظ جو ہیں وہ آپ کے پاس آپشنز کی صورت میں ہوں گے، اور صحیح لفظ کا آپ کو انتخاب کرنا ہوگا۔ اس لیے آپ کو اس سوال کو بھی حل کرنا چاہیے اور ذہن نشین کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں جو آپ کی نظم ہے اسی کے مصرے ہیں مختلف، جن کو خالی جگہ جن میں چھوڑی گئی ہے، اور ان جگہوں کو آپ کو پر کرنا ہے۔ پہلا ہے کہ نہال اس ڈیش میں جتنے بڑھے ہیں، تو نظم میں اس کی جگہ لفظ استعمال ہوا تھا گلستان، نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں۔ اور دوسرا مصرع ہے یہ جوہر ہیں ہم میں، ڈیش ہے آگے خالی جگہ ہے، خدا کی، تو یہ یہاں پہ جو لفظ ہے وہ آئے گا امانت، جو کہ ہم نے نظم میں پڑھا تھا، یہ جوہر ہے ہم میں امانت خدا کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مصرع جو یہاں پر خالی جگہ کے لیے دیا گیا ہے وہ خالی جگہ ہے، اس کے بعد ہے تلف ہو ودیعت خدا کی، تو اس کی جگہ لفظ آئے گا مبادہ، مبادہ تلف ہو ودیعت خدا کی۔ اگلا والا جو ہے مصرع وہ ہے بشر کو ہے لازم کے خالی جگہ ہے، اور اس کے بعد ہے نہ ہارے، تو ہمت نہ ہارے تھا اس میں لفظ، اور ہم وہی یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے مثل ہے کہ ہمت کا، ابھی ہم نے پڑھا ہے مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے، حامی یعنی مددگار، تو یہ لفظ یہاں پر آئے گا، اور یہ جو ہے ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد ہے جی نظم کے
محنت کی برکات، اگلا جو آپ کا سوال ہے وہ ہے نظم محنت کی برکات کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے انسان کو فضیلت، عزت اور فرما روائی کب ملتی ہے؟ آپ کے جو نوٹس ہیں اس کا صفحہ نمبر ہے 155 155، اس پہ یہ سارے سوالات حل شدہ موجود ہیں۔ یعنی انسان کو اور یہ ویسے بھی بہت آسان ہے، ہم نے ابھی نظم پڑھی ہے تو اس میں سارا جو ذکر ہے وہ ہوا ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے تو اس سے اس کو فضیلت ملتی ہے، عزت ملتی ہے۔ اور یہ جو یہ والا سوال ہے یہ نظم کے پہلے بند کے بارے میں پوچھا گیا ہے، جہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ انسان کو فضیلت، عزت اور فرما روائی کس طرح سے ملتی ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا کہ انسان کو فضیلت، عزت اور فرما روائی مشقت کی ذلت اٹھانے سے ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے اگر مخفی جوہر کی خبر نہ لی تو کیا ہونے کا امکان ہے؟ تو اگر ہم مخفی جوہر کی اگر ہم نے خبر نہ لی تو اس کے مٹی میں مٹی ہونے کا یعنی ضائع ہونے کا امکان ہے یا ڈر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اگر دور کا سفر درپیش ہو تو گھڑ سوار پر کیا لازم آتا ہے؟ تو اگر دور کا سفر درپیش ہو تو گھڑ سوار پر لازم آتا ہے کہ وہ گھوڑے کو تیز ہانکے تاکہ وہ جلدی سے اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ تو بس یہاں تک آپ اس کو کریں گے کہ وہ اپنے گھوڑے کو تیز ہانکے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بشر کے لیے سب سے بڑا سہارا کس کا ہے؟ بشر کے لیے سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یعنی جہاں پہ کہا گیا تھا کہ باقی ہیں سب زور کمزور سارے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو سہارا ہے وہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ اور ہمت کا حامی کون ہے؟ یہ سوال ہے آپ کی اس مشق کا آخری سوال کہ ہمت کا حامی کون ہے؟ تو اس میں جو مسئلہ ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے، وہی اس کا جواب ہے کہ ہمت کا حامی خدائے بزرگ و برتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اعراب ہیں جن کا ہمیں تلفظ واضح کرنا ہے، تو ہم یہاں بورڈ پر اس سوال کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ اس کو میں مٹا دوں گی کیونکہ ہم نے ساری تشریح مکمل کر لی ہے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ہی میں ان الفاظ کو لکھ لوں گی۔ پہلا لفظ ہے مشقت، سارے الفاظ لکھنے کے بعد ہم ان پہ اعراب لگا لیں گے۔ ودیت، مبادہ، تلف، ہمت اور درما۔ اب مشقت، میم پر زبر آئے گا اور شین پر بھی زبر آئے گا، قاف پر تشدید اور یا شد اور اس کے اوپر زبر اور تے پر جزم آئے گا، تو یہ مشقت ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ودیت، واؤ کے اوپر زبر ہے، دال کے نیچے زیر اور یہ پر جزم آئے گا اور عین پر زبر اور تے پر پھر جزم آ جائے گا، تو یہ ودیت ہو جائے گا۔ مبادہ، میم پر زبر ہے، بے پر بھی زبر ہے اور دال پر بھی زبر ہے اور اس طرح یہ مبادہ ہے لفظ۔ اس کے بعد ہے تلف اور اس کے بعد ہے ہمت اور درما، تو یہ آپ کے جو ہیں یہ الفاظ ہیں اعراب کے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو آپ کا سوال ہے وہ کیا ہے؟ ذو معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ یہاں پر تعریف دی گئی ہے سب سے پہلے کہ وہ الفاظ ان کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہوں، ذو معنی یا ذو معنیین الفاظ کہلاتے ہیں۔ ایسے بعض الفاظ ایک معنوں میں مذکر ہوتے ہیں تو دوسرے معنوں میں مؤنث ہوتے ہیں، بعض اوقات دونوں معنوں میں مذکر یا مؤنث ہوتے ہیں۔ بہرکیف یعنی بہرحال ذو معنی الفاظ کے استعمال کے ضمن میں بہت زیادہ یعنی ایسے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسوٹی یعنی پیمانہ جس پر اس کو تولا جاتا ہے، وہ جو کسوٹی ہے وہ اہل زبان کی گفتگو یعنی تحریر و تقریر
وہ جو ہے وہ کسوٹی ہے۔ چند ایک زومانی الفاظ اور ان کے معنی درج ذیل ہیں۔ پہلا لفظ ہے آب۔ آب جو ہے وہ پانی کو کہتے ہیں، اور اس کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہوتا ہے چمک دمک، یعنی زیور جو ہوتا ہے اس پہ اگر وہ چمک رہا ہو تو اس کو بھی اس کی جو آب و تاب ہے یا آب ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے پانی اور دوسرا ہے چمک دمک، جبکہ پانی جو ہے یہ مذکر ہے اور چمک دمک مؤنث ہے۔ اس کے علاوہ اگلا لفظ دیکھیے، وہ ہے اردو۔ لفظ اردو جو ہے وہ زبان بھی ہے جو ہم لینگویج کے طور پہ بولتے ہیں، اور یہ مؤنث ہے، اور جبکہ اردو جو ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے لشکر یا لشکر گاہ، دونوں ہو سکتے ہیں، اور لشکر جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، مؤنث نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اوقات۔ اوقات وقت کی جمع ہے، اور اوقات جو ہے وہ مذکر لفظ ہے، اور دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ ہو سکتا ہے حیثیت، یعنی ہم اس کو حیثیت کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور حیثیت جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اس سے اگلا لفظ دیکھیے، لفظ ہے بار۔ بار بوجھ کو بھی کہتے ہیں، اور بار بار جو ہے وہ باری کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ تو بار بار جانے سے مراد ہے دہرانا کسی چیز کو، بار بار کسی عمل کو کرنا، باری باری کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے باز۔ باز جو ہے بے الف باز زے ساکن باز، یہ ایک پرندہ ہے جو کہ دوسرے پرندوں کا شکار کرتا ہے، اس کو کھاتا ہے، اور یہ فارسی زبان کا لفظ بھی ہے، یہ زومانی لفظ ہے، اور اس کا جو دوسرا مطلب ہے دوسری جگہ پر جو یہ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کھلا ہوا۔ باز جو ہے وہ کھلے ہوئے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے میر تقی میر ہی کا شعر ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یعنی میر ان کی آدھی کھلی ہوئی آنکھوں میں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باز کا جو معنی ہے وہ کیا ہے، کھلا ہوا۔ اس کے بعد لفظ ہے بیت۔ بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور بیت جو ہے وہ شعر کو بھی کہتے ہیں، یعنی پورا جو ایک مکمل شعر ہے 2 مصرعوں پر مشتمل، وہ جو ہے اس کو بیت بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ناک، سوری کٹ کریے گا۔ اگلا لفظ ہے طاق۔ طاق جھانک، یعنی دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنا، جھانکنا، اس کو بھی طاق کہتے ہیں۔ اور دوسرا انگور کی بیل کو بھی طاق کہا جاتا ہے، جو کہ اقبال نے اپنے جو ان کی نظم ہے جاوید کے نام، اس میں بھی لفظ استعمال کیا ہے لفظ، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں شاخ طاق ہوں، میرا ثمر ہے میری غزل، تو اس میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے تکرار۔ تکرار کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، بحث و تکرار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور بار بار دہرانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی تکرار کرنا یعنی کسی ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا دہرانا دہرانا، تو اس کو بھی تکرار کرنا کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے تکیہ۔ تکیہ جو ہے وہ جو ہم اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوتے ہیں، اس کو سرہانہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ تکیہ کہلاتا ہے۔ عرف عام میں اسے تکیہ کہتے ہیں، اور لیکن تکیہ کرنا جو ہے وہ بھروسہ کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس کا دوسرا مطلب ہو گیا۔ اس کے بعد لفظ ہے طاق۔ طاق جو ہے وہ محراب کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی جو شکل ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ اس کو بھی طاق کہتے ہیں، یعنی محراب۔ اور دوسرا جو ہے طاق، اچھا یہ جو طاق ہیں یہ پرانے وقتوں میں جب بجلی نہیں ہوا کرتی تھی تو دیواروں میں یہ طاق بنے ہوئے ہوتے تھے، اور اس میں قندیلیں یا شمع یا چراغ روشن کیے جاتے تھے تاکہ اس جگہ پر روشنی ہو سکے، اجالا ہو سکے، اس کو طاق کہا جاتا تھا۔ اور دوسرا جو ہے اس کا معنی وہ کیا ہے، طاق اعداد کہلاتے ہیں، جیسے 1 3 5 7، یہ جو اعداد ہیں یہ طاق اعداد کہلاتے ہیں، اور یعنی وہ ہندسے جو 2 پر تقسیم نہ ہوں،
جیسے 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، اس کو اگر ہم 2 پر تقسیم کرنا چاہیں گے تو یہ تقسیم نہیں ہو سکتے، تو یہ طاق اعداد کہلاتے ہیں۔ آپ نے طاق راتوں کے بارے میں بھی سن رکھا ہوگا، خاص طور پر رمضان کریم میں طاق راتوں کا ذکر ہوتا ہے، جس میں کہ جو ہے وہ ہم اس کو شب قدر کو ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23 اور 25، 27 اور 29، ان راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے، تو یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ اگلا لفظ ہے ظرف۔ ظرف کہتے ہیں برتن کو، اور ظرف جو ہے وہ حوصلے کو بھی کہا جاتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ یہ انسان بڑا کم ظرف ہے، یا کہتے ہیں بہت بڑے ظرف والا ہے، تو اس سے مراد ہوتی ہے بہت بڑے حوصلے والا ہے۔ اچھا، اس سے اگلا لفظ ہے جی عرصہ۔ عرصہ جو ہے وہ مدت کو بھی کہتے ہیں اتنے عرصے سے وہ ہمارے گھر نہیں آئے یا ہم ان کے گھر نہیں گئے، تو اس سے مراد ہے مدت، ایک وقت جو ہے وہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا جو عرصہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میدان، تو اس کو بھی یاد رکھیے گا، اور یہ سب کچھ آپ کو ایم سی کیوز کی صورت میں ہی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ عرض کرنا، عرض جو ہے وہ گزارش کو بھی کہتے ہیں۔ یہ جو عرض ہے یہ عرض عین سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گزارش کرنا، درخواست، دونوں اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں، اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے یعنی چوڑائی، یعنی جیسے آپ اس کو دیکھیں، یہ اس کی لمبائی ہے اور یہ چوڑائی ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کا عرض ہے، اور یہ جو لمبائی کا رخ ہے اس کو ہم کہتے ہیں طول، تو اس طرح سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جی۔ اور اگلا لفظ ہے فصل۔ فصل جو ہے وہ فاصلے کو بھی کہا جاتا ہے، اور فصل کا مطلب موسم بھی ہوتا ہے، یہ زومانی لفظ ہے، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے قصور۔ یہ قصر کی جمع ہے، قصر محل کو کہتے ہیں، محلات جو ہے وہ مراد ہیں، قصور کیونکہ جمع ہے لفظ، اس لیے ایک محل نہیں بلکہ ایک سے زیادہ محل ہوں گے تو ہم اس کے لیے قصور کا لفظ استعمال کریں گے۔ اور دوسرا جو قصور ہے وہ ہم غلطی کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا قصور یہ ہے، کہ آگے اس کی غلطی بتائی جاتی ہے، تو یہ جو ہے یہ قصور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کان۔ ایک کان تو یہ جو ہمارے جسم کا حصہ ہے جسے ہم سنتے ہیں، ایک یہ کان ہوتا ہے، اور دوسری وہ کان ہوتی ہے جس میں سے ہم معدنیات نکالتے ہیں، اور اس جگہ کو، معدنیات نکالنے کی جگہ کو کان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے کچھ ذو معنی الفاظ تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے درج ذیل ذو معنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ اچھا جی، اب ہمیں ان الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، تو وہ میں یہیں پہ بورڈ پر ہی لکھ دیتی ہوں، آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ پہلا لفظ ہے جست۔ اب ہمیں اس کا دوسرا معنی نہیں لکھنا، بلکہ اس کا اسی کا معنی لکھنا ہے، یعنی جست کا مطلب ہوتا ہے چھلانگ۔ غریب یعنی نادار، اور گل کا کل کا مطلب ہوتا ہے آنے والا دن والا، یا گزرا ہوا دن۔ کیونکہ اس لفظ پر اعراب نہیں ہے، اس لیے ہم اسے کل پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس پہ اعراب لگے ہوئے ہوتے، یہ کل ہوتا، تو پھر ہم اس کا دوسرا معنی لکھتے ہیں۔ یہاں اگلا لفظ ہے مانگ۔ مانگ سے مراد ہوتی ہے
مطالبہ اور لہر موج کو کہتے ہیں. سنگ سے مراد پتھر ہے. لگن جو ہے وہ کہتے ہیں لگاؤ کو یا محبت. اس کے بعد لفظ ہے مالٹا، پھل کا نام ہے. اور محل جس کا معنی ہم قصر بھی لکھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ سارے الفاظ ہیں جن کا دوسرا مطلب موجود ہے. یعنی جست جو ہے یہ ایک دھات کا نام بھی ہے. اور غریب سے مراد ہوتا ہے جس کا کوئی مددگار نہ ہو، دوست نہ ہو. اور اگر ہم اس کو کل پڑھیں تو پھر مکمل ہوگا. اگر ہم اس کو کل جو ہے وہ کل پرزے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کل پرزہ. مانگ جو ہے وہ جو ہم بال کنگھی کرتے ہیں اور ہم سائیڈ سے یا درمیان میں سے مانگ نکالتے ہیں، اس کو بھی مانگ کہتے ہیں. لہر جو ہے وہ دل میں اٹھنے والی امنگ کو بھی کہا جاتا ہے. سنگ ساتھ کو بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح لگن جو ہے وہ برتن کا نام بھی ہے. اور مالٹا جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، ملک کا نام ہے. محل جو ہے وہ قصر ہے. اور محل جو ہے وہ موقع کو بھی کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ بھی سارے کے سارے جو ہیں یہ ذو معنی الفاظ تھے. اور جب ہم نے ان کے معنی لکھے تو ہم نے دونوں معنی لکھے جن معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح ہمارے سامنے دو مختلف معنی آئے اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ دو مختلف معنی ہیں اور یہ ذو معنی الفاظ ہیں. جی بیٹا، یہاں تک ہم نے جو ہے وہ مشق اس کی کر لی ہے اور آگے اس کی کچھ اصناف نظم ہیں وہ بتائی گئی ہیں. اس کو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.